सात सवाल लेकर के आया हूं जिन सवालों से आपका दिमाग और दिल और आपकी ज़िंदगी में एक खलबली मच जाएगी। आपका दिल हिल जाएगा, आपका दिमाग घूम जाएगा। मैं सवाल आपको बता देता हूं इंशाअल्लाह ताला, उसके मैं जवाब भी आपको बताऊंगा। पहले आप सवाल सुन लें। सवाल नंबर 1, जन्नत कहाँ है? सवाल नंबर 1, जन्नत कहाँ है। दूसरा सवाल है सवाल नंबर 2, जहन्नम कहाँ है। अब तीसरा सवाल सुनिए। सवाल नंबर 3, सिदरतुल मुंतहा क्या है। सवाल नंबर 4, हुरैन कौन है। हुरैन कौन है। सवाल नंबर 5, विल्दानुल मुखल्लदून कौन है। विल्दानुल मुखल्लदून कौन है। सवाल नंबर 7, अरफा क्या है। और लास्ट सवाल नंबर 7, क़यामत के दिन की मिक़दार और लंबाई कितनी होगी। बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए अगर आप चाहते हैं कि सारे सवालों के जवाब आपको मिले तो इंशाअल्लाह। लेकिन सवाल भी बहुत ही लाजवाब हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जवाब भी बहुत ही प्यारे ही होंगे। तो इंशाअल्लाह सुनिए, मैं बताने वाला हूं। उससे पहले आप लोगों से मैं मुअद्दिबाना गुजारिश और अपील ये कर रहा हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटे को ऑन कर लेना। वीडियो को लाइक करने के बाद जितना हो सके अगर आपको लगता है कि अच्छी चीज़ है ना और मेरे आका क्या फरमाते हैं, अल्लाह क्या फरमाते हैं इन सवालों के ताल्लुक से, अल्लाह क्या फरमाता है इन सवालों के ताल्लुक से, तो बिल्कुल शेयर कर देना। आइए मैं यहाँ से पहले तो ये कहता हूँ, क्या आप इन 7 सवालों के जवाब जानते हैं? तो इंशाल्लाह आप नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए, मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, बस यही कहूँगा, शेयर कर देना। आइए सवाल नंबर 1, जन्नत कहाँ है। तो जवाब इसका सुन लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नत 7 आसमानों के ऊपर, जन्नत 7 आसमानों के ऊपर 7 आसमानों से जुदा है, क्योंकि 7 आसमान क़यामत के वक्त फना और ख़त्म होने वाले हैं। यानी कि दुनिया के अंदर जितनी चीज़ है ना, यहाँ तक कि ज़मीन आसमान सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी, फना हो जाएगा। लेकिन जन्नत में हम लोग क़यामत के दिन जाएंगे ना, तो आखिरकार जन्नत, तो फिर आप जाहिर सी बात है जन्नत 7 आसमानों के ऊपर और 7 आसमानों से जुदा है, उससे कोई मतलब नहीं है आसमानों से और जन्नत का कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि 7 आसमान क़यामत के दिन फना और ख़त्म होने वाले हैं, जबकि जन्नत को फना नहीं है। जन्नत ख़त्म नहीं होगी, वो हमेशा रहेगी। जन्नत की छत अर्शे रहमान है। सुभान अल्लाह। ये पहला सवाल का जवाब हो गया। अब दूसरे सवाल की और पढ़ते हैं दोस्तों, तो सुन लीजिए इंशाल्लाह। दूसरा सवाल हमारा क्या था, जहन्नम कहाँ है। जहन्नम कहाँ है। तो जवाब नंबर 2, जहन्नम कहाँ है, सुन लीजिए। जहन्नम 7 ज़मीनों के नीचे, अल्लाहु अकबर। जहन्नम 7 ज़मीनों के नीचे ऐसी जगह है जिसका नाम सिज्जीन है। बेशक कुरान मुक़द्दस में जिक्र है, कुरान मुक़द्दस में जिक्र है दोस्तों। जहन्नम 7 ज़मीनों के नीचे ऐसी जगह है जिसका नाम सिज्जीन है। जहन्नम जन्नत के बाजू में नहीं है, जैसा कि बाज़ लोग सोचते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जहन्नम और जन्नत दोनों करीब करीब हैं, लेकिन ऐसा नहीं, उसके बाजू में नहीं। जिस ज़मीन पर हम लोग रहते हैं ये पहली ज़मीन है। अल्लाह अल्लाह, हक है ये। जिस ज़मीन पर हम लोग रहते हैं ये पहली ज़मीन है। इसके अलावा 6 ज़मीन और हैं जो हमारी ज़मीन के नीचे, हमारी ज़मीन से अलविदा यानी कि अलहदा और जुदा है, वहीं पर जहन्नम है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। माशाल्लाह, बिल्कुल बगौर सुने इंशाल्लाह, बहुत ही प्यारी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, सुने। सवाल नंबर 3 था हमारा, सिदरतुल मुंतहा क्या है। यानी कि आपने सुना होगा कि सिदरा तक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जाते हैं, उससे आगे नहीं जाते। आखिरकार ये है क्या। सवाल नंबर 3, तो जवाब नंबर 3 सुनिए, सिदरतुल मुंतहा क्या है। सिदरत अरबी में बेरी और बेरी के दरख्त को कहते हैं। बेशक अलमुंतही यानी आखिरी हद, ये बेरी का दरख्त वो आखिरी मुकाम है। जो मखलूक की हद है, इसके आगे हज़रत जिब्रील भी नहीं जा पाते, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने सुना। सिदरतुल मुंतहा एक अजीम शान दरख्त है, एक पेड़ का नाम है सिदरतुल मुंतहा, एक अजीम शान दरख्त है। इसकी जड़ें 6ठे आसमान में और ऊंचाई 7वें आसमान से भी बुलंद है।
اس کے پتے ہاتھی کے کان جتنے اور پھل بڑے بڑے جیسے ہیں، بڑے گھڑے جیسے ہیں، یعنی کہ پھل جو ہے درخت، یعنی پتے اس کے جو ہیں، سدرۃ المنتہا جو درخت کا نام ہے، اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح اور پھل جو ہے گھڑے کی طرح بڑے بڑے جیسے ہیں، اس پر سنہری تتلیاں منڈلاتی ہیں، بے شک اس پر سنہری تتلیاں منڈلاتی اڑتی ہیں۔ یہ درخت جنت سے باہر ہے، یہ درخت جنت سے باہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس درخت کے پاس ان کی اصل صورت میں دوسری مرتبہ دیکھا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی درخت کے نیچے اصل صورت میں دوسری مرتبہ دیکھا تھا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہلی مرتبہ اپنی اصل صورت میں مکہ مکرمہ کے مقام عزیز پر دیکھا تھا۔ یہ ہوا ہمارا تیسرا سوال۔ اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 4 کی اور۔ حور عین کیا ہے؟ حور عین جنت میں مومنوں کی بیویاں، حور عین جنت میں مومن کی بیویاں ہوں گی۔ یہ نہ انسان ہیں، نہ جن ہیں، اور نہ ہی فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مستقل پیدا کیا ہے۔ کسے؟ حور عین، ٹھیک ہے جی ہاں، حور عین ہاں پیدا کیا۔ یہ اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر دنیا میں ان میں سے کسی ایک کی محض جھلک دکھائی دے جائے تو مشرق اور مغرب کے درمیان روشنی ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حور عربی زبان کا لفظ ہے۔ حور جو ہے عربی زبان میں کہتے ہیں حور، یہ لفظ ہے، اور حور اور حورہ کی جماعت ہے۔ اس کے معنی ایسی آنکھیں جس کی پتلیاں نہایت سیاہ ہوں اور اس کا اطراف نہایت سفید ہو، یعنی کہ گلے جو ہیں کالے ہوں اور اس کے آس پاس کی جو جگہ ہے بالکل سفید ہو۔ اور ان عربی میں آئینہ کی جمع ہے، اور ان جو ہے حور عین، عین جو ہے عربی میں آئینہ کی جمع ہے۔ اس کے معنی ہیں بڑی آنکھوں والی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سوال نمبر 4 کا جواب۔ اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 5۔ ولدان المخلدون کون ہیں؟ تو سن لیجئے اس کا جواب انشاءاللہ تعالی۔ یہ اہل جنت کے خادم ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اہل جنت کے خادم ہیں۔ یہ بھی انسان یا جن یا فرشتہ نہیں ہے۔ کون ہیں؟ انہیں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی خدمت کے لیے مستقل پیدا کیا ہے۔ یہ ہمیشہ ایک ہی عمر کے یعنی بچے ہی رہیں گے، اس لیے انہیں الولدان المخلدون کہا جاتا ہے۔ سب سے کم درجے کے جنتی کو 10,000 ولدان المخلدون عطا ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ سوال نمبر 5 کا جواب سنا۔ اب بڑھتے ہیں آگے اور سوال نمبر 6 آپ سنیں۔ کیا ہے؟ عرفہ کیا ہے؟ عرفہ کیا ہے؟ تو جواب سنیے انشاءاللہ تعالی۔ جنت کی چوڑی فصیل کو عرفہ کہتے ہیں۔ جنت کی چوڑی فصیل، جیسے کہ مان لیجیے کوئی سیڑھی مان لیجیے چوڑی ہو، جنت کی چوڑی فصیل کو عرفہ کہتے ہیں۔ اس پر وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اعمال اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی۔ ایک لمبے عرصے تک وہ اس پر رہیں گے اور اللہ سے امید رکھیں گے، اور امید اللہ سے رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں داخل کر دے۔ انہیں وہاں بھی کھانے پینے کے لیے دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دے گا۔ اسی کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 7 اور آخری سوال۔ کیا ہے؟ قیامت کے دن کی مقدار۔ قیامت کے دن کی مقدار اور لمبائی کتنی ہے؟ یعنی جگہ ہے نا، کہنا چاہیے کہ بھئی فلاں انسان کی جگہ اتنی ہے، اس کی لیکن لمبائی چوڑائی کتنی ہے، کیا ہے؟ تو آپ سنتے ہیں تو وہی میں بتانے والا ہوں۔ سوال نمبر 7 ہے، تو جواب انشاءاللہ تعالیٰ سنیے۔ قیامت کے دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے 50 موقف ہیں اور ہر موقف 1,000 سال کا ہوگا۔ بے شک بے شک حق ہے
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے تب ہم کہاں ہوں گے؟ حضرت عائشہ نے پوچھا سرکار سے، جب یہ زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے تب ہم کہاں ہوں گے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تب ہم پل صراط پر ہوں گے۔ اللہ اکبر، پل صراط پر ہوں گے۔ پل صراط پر سے جب گزر ہوگا اس وقت صرف 3 جگہ ہوں گی۔ اللہ 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 اللہ، یعنی کہ پل صراط پر سے جب ہمارا گزر ہوگا تو اس وقت سرکار فرماتے اس وقت 3 جگہ ہوں گی، پہلی جہنم، دوسری جنت، اور تیسرا پل صراط، ہے نا؟ جی ہاں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں اور میرے امتی پل صراط کو طے کریں گے۔ سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اور میرے امتی پل صراط کو طے کریں گے۔ پل صراط کی تفصیل آپ مراعدہ فرما لیں کیا ہے، حقیقت بتا رہا ہوں، آپ نے پورا سنا نا، تو حقیقت بتا رہا ہوں، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے کیونکہ چیز ہی ایسی ہے۔ تو سن لیجئے پل صراط کی تفصیل۔ قیامت میں جب موجودہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے اور پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، وہاں صرف 2 مقامات ہوں گے، جنت اور جہنم۔ اللہ، ہے نا؟ جنت تک پہنچنے کے لیے لازمی جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا، کیونکہ آپ نے سنا ہے کہ جہنم کیا ہے اور کہاں ہے، تو جہنم 7 زمینوں کے نیچے ہے، تو پل صراط زمین کے اوپر ہی تو ہوگا۔ تو آپ سوچ لیں انشاءاللہ، کیونکہ ہم پل صراط پر سے اگر پار ہو گئے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئے تو جہنم سمجھو ہمارے لیے جہنم۔ جنت تک پہنچنے کے لیے لازمی جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا، یعنی جو پل صراط جو ہے وہ جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے۔ اللہ، جہنم کے اوپر ایک پل بنایا جائے گا، اس کا نام الصراط ہے نا۔ اس سے گزر کر جب اس کے پار پہنچیں گے وہاں جنت کا دروازہ ہوگا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے۔ سبحان اللہ، یہ پل صراط درجہ ذیل صفت کا حامل ہوگا۔ نمبر 1 صفت سنیں، نمبر 1 بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ اللہ اللہ اللہ، ہم سب کو یا اللہ تو اس سے بچا لینا میرے مالک پروردگار عالم۔ بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ نمبر 2 تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ کیا؟ پل صراط۔ نمبر 3 سخت اندھیرے میں ہوگا، اجالا نہیں ہوگا پل صراط کے اوپر۔ اللہ اللہ، اوپر پل صراط، نیچے جہنم دوزخ، اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم کی نہایت تاریکی میں ہوگی، جہنم بھی نہایت تاریکی میں ہوگی، سخت بھپری ہوئی اور غضبناک ہوگی۔ اللہ۔ اب نمبر 4 گناہ گاروں کے گناہ اس پر سے گزرتے وقت مجسم اس کی پیٹھ پر ہوں گی۔ اللہ، اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کے بوجھ سے اس کی رفتار ہلکی ہوگی، اگر زیادہ گناہ ہوں گے بوجھ تو اس کا بوجھ جو ہے اتنا ہوگا انسان کے جسم پر کہ اس کی رفتار ہلکی ہو جائے گی۔ دنیاوی طریقے سے مان لیجیے، میں آپ کو مثال بتاؤں کہ اگر دنیا میں ہم اگر کوئی گٹھری یا بوجھ لے کر سب پہ چلیں گے تو ہماری رفتار آٹومیٹک ہلکی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے نیکیوں کا یا پھر برائیوں کا جو وزن ہوگا تو ہمارے اوپر ہوگا تو ہماری رفتار کم ہو جائے گی۔ اگر نیکی ہے تو ہماری رفتار کم نہیں ہوگی، لیکن اگر نیکی نہیں ہے تو ہماری رفتار وہ بوجھ کی وجہ سے ہلکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اور جو شخص گناہوں سے ہلکے ہوں گے تو اس کی رفتار پل صراط پر تیز ہوگی۔ نمبر 5 اس پل کے اوپر آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے، اللہ، اور نیچے کانٹے لگے ہوئے ہوں گے جو قدموں کو زخمی کر کے اسے متاثر کریں گے۔ لوگ اپنی بدعمالیوں کے لحاظ سے اس سے متاثر ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں منمانی انسان کر لے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ نمبر 6 جن لوگوں کی بے ایمانی، یعنی کہ آپ سن رہے ہیں اس وقت پل صراط کی تفصیل، صفت میں بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 6 جن لوگوں کی بے ایمانی اور بدعمالیوں کی وجہ سے پیر پھسل کر جہنم کے گڈھے میں گر رہے ہوں گے، بلند چیخ پکار سے پل صراط پر دہشت طاری ہوگی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کی دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ جب تم پل صراط پر پہلا قدم رکھ رہے ہوگے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہیں گے، یا ربی یا رب سلم یا رب سلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں
اللہم صلی وسلم اللہم حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بہت سو کو پلسرات سے گرتا ہوا دیکھیں گے اور بہت سو کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے نجات پا گئے۔ بندہ اپنے والدین کو پلسرات پر دیکھے گا لیکن اس کی کوئی فکر نہیں کرے گا، وہاں تو بس ایک ہی فکر ہوگی، کسی طرح خود پار ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کو یاد کر کے رونے لگیں۔ حضرت عائشہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے قیامت یاد آ گئی۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہاں ہم اپنے والدین کو یاد رکھیں گے؟ کیا وہاں ہم اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یاد رکھیں گے، لیکن وہاں 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی یاد نہیں رکھے گا۔ نمبر 1 کیا ہے؟ وہ 3 مقامات کیا ہے؟ جب کسی کے اعمال تولے جائیں گے، وہاں یاد نہیں ہوگا کہ ہمارا باپ کون تھا، ہمارا ماں کیا ہے، ہماری بھائی ہے یا بہن کون ہے۔ نمبر 2 جب نامہ اعمال دیے جائیں گے۔ نمبر 3 جب پلسرات پر ہوں گے، اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ دنیاوی فتنوں مقابلے میں حق پر جمے رہو۔ دنیاوی فتنوں تو سراب ہیں، ان کے مقابلے میں ہمیشہ مجاہدہ کرنا چاہیے اور ہر ایک کو دوسرے کی جنت حاصل کر مدد کرنا چاہیے۔ جس کی وسعت آسمانوں اور زمین بھی بڑی ہوئی ہے۔ اس پیغام کو، اس ویڈیو کو اچھی لگے نا تو اپنے دوست و احباب میں ضرور شیئر کر دینا۔ اس پیغام کو آگے بڑھاتے ہوئے صدقہ جاریہ کرنا نہ بھولے۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دیجئے جو پلسرات کو آسانی سے پار کر لیں۔ آمین 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 ثم آمین۔ ہے پروردگار عالم، ہمارے لیے حسن خاتمہ کے فیصلے فرما دیجئے۔ آمین۔ اس تفصیل کے بعد بھی کیا گمان ہے جس کے لیے تم یہاں اپنے اعمال برباد کر رہے ہو؟ اگر اس کو سن کر بھی اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں روکا برا کرنے سے، برے کام کرنے سے، گناہوں سے، تو سوچ لو انجام برا ہونے والا ہے۔ اپنے نفس کی فکر کرو، کتنی عمر گزر چکی ہے اور کتنی باقی ہے۔ کیا اب بھی لاپرواہی اور عیش کی گنجائش ہے کیا؟ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے۔ یا اللہ اس ویڈیو کو، ان 7 سوالوں کو میری جانب سے جو بھی اس کو عام کرنے میں مدد کرے، سب کو صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ یا اللہ بنا دے میرے مولا، آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علی نبی المی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اپنے نبی پر ضرور پڑھو، ضرور انشاءاللہ تعالی شیئر کریں۔ کیسا لگا ضرور بتائیں کمنٹ میں مجھے لکھ کے۔ ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا خیر میں یاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔